अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरन व मा अमिलत मिन सू तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदन बईदा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि तुम लोगों के सीनों में जो कुछ राज हैं, चाहे उन्हें छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह तो सब कुछ जानता है और अल्लाह से तुम नहीं छुपा सकोगे, क्योंकि वो तो वो चीज़ें जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका बदला देना भी अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है। सब कुछ अल्लाह की कुदरत में। तो अल्लाह की कुदरत का ज़ुहूर तो इस दुनिया में होता रहता है, लेकिन ये अपने कामिल तरीन शक्ल में हमें भी शऊरी तौर पर हर चीज़ का मुकम्मल एहसास हो, ये चीज़ आखिरत में सामने आएगी, यानी क़यामत के दिन। तो फरमाया यौमा, ये वो दिन होगा, ताजिदु वाजदा से वजूद से पहले भी ये गुजर चुका। वजूद के मानी पाना होता है, मिल जाना होता है, हासिल हो जाना होता है। ताजिदु पा लेगा कुल्लो नफ्सिन, हर जान। ताजिदु कुल्लो नफ्सिन, हर जान पा लेगी, यानी क़यामत के दिन हर शख्स को मिल जाएगा, हर जानदार को मालूम हो जाएगा। मा आमिलत, जो उस जान ने आमिलत अमल किया, मिन खैरन, भलाई में से, यानी हर आदमी देखेगा, अपने सामने रिजल्ट देखेगा, वो वीडियो देख सकेगा उसने जो काम दुनिया में किए थे अच्छे, तो उनको देखेगा। मुहदरन, मौजूद पाएगा, मुहदरन, उसके सामने पेश किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा उसके लिए रिकॉर्डिंग निकलवानी पड़े, सामने अपने देखेगा सब कुछ अपना किया कराया, चाहे वो नेकी का अमल होगा उसे भी वो देखेगा। वमा अमिलत, और जो उसने अमल किया होगा, मिन सूएन, कोई बुराई में से, कोई गलत काम किया होगा, कोई गुनाह किया होगा, कोई बुराई की होगी, उसको भी देखेगा, अपने सामने ही देखेगा। और जब बुराई को देखेगा, आज तो शायद एहसास न हो, लेकिन क़यामत के दिन जब देखेगा तो तवद्दु, वो जान जो आज बुराई कर रही है, जब क़यामत के दिन अपनी बुराई को अपने सामने देखेगी, तवद्दु, तो चाहेगी, लौ, काश, अन्ना के, लौ अन्ना, काश के, उसके दरमियान, उस जान यानी उसके अपने व बैनहू, और उस बुराई के दरमियान में होता, आमदन, फासला, बईदन, दूर का फासला होता, यानी काश ये मुझे नजर ना आती मेरी बुराइयां, काश मुझसे बुराइयां सरजद न हुई होती दुनिया में, या कम से कम आज ऑन द रिकॉर्ड न होती। तो ये है सूरत हाल जब क़यामत के दिन का नक्शा जो है, अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की शफकत है कि वो आज ही हमें बता रहा है, हमें पहले ही मुतनब्बे कर रहा है। लिहाजा फरमाया वा युहज़्ज़िरु, तो मुतनब्बे कर रहा है, डरा रहा है, युहज़्ज़िरु, मोहतात कर रहा है, कुम, तुम्हें, और तुम्हें मोहतात रहने का फरमा रहा है, तुम्हें डरा रहा है, तुम्हें तंबीह कर रहा है, कुम, तुम्हें, अल्लाह, अल्लाह ताला। नफ्स, अपने आप से, अल्लाह तुम्हें अपने आप से डरा रहा है, तुम्हें मुतनब्बे कर रहा है, अल्लाह की जनाब में मोहतात रहा करो, इस चीज के बारे में तुम्हें कहा जा रहा है। वल्लाहु रऊफुन, और अल्लाह ताला तो बहुत मेहरबान है, बिल इबाद, बंदों के साथ। ये बहुत बड़ी मेहरबानी है कि वक्त आने से पहले ही बता रहा है कि ऐसा होगा, लिहाजा ख्याल रख लो।
لہذا خیال رکھو معاملات کو، بھلائی کرو بھلائی بھی نظر آئے گی، برائی کرو گے تو برائی نظر آئے گی لیکن پچھتاوا ہوگا۔ اس کے بعد انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کو مانتے ہو تو یقیناً جب اللہ کی قدرت کو جانو گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کو تم پہچانو گے اور اللہ کی ذات کی پہچان ہو جائے گی تو پھر تم اللہ کی محبت میں گرفتار ہو، اللہ کی محبت سے چھوٹ نہیں سکتے، پھر اللہ کی محبت دل میں ٹھہر جائے گی، تو پھر دعویٰ نہیں تو محبت کا عملی ثبوت کیا دینا ہے؟ دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے لیکن عملی ثبوت کیا ہوگا اس محبت کا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا قل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، قل کہہ دو، ان اگر تم لوگ ہو، تحبون، احبا اس نے محبت کی، یحبو وہ محبت کرتا ہے، تحبو تو محبت کرتا ہے، تحبونا تم سب لوگ محبت کرتے ہو، چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اور اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی یہ دعویٰ ہے اس کا عملی ثبوت کیا ہے کہ پس اتبعو، اتباع سے ہے، اتباع کے معنی فالو کرنا، پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا، اتبع ارے پیروی کرو، اتبعو تم سب پیروی کرو، نقش قدم پہ چلو، نی میرے، اتبعونی میری پیروی کرو۔ اے نبی فرما دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، یہ حکم آ گیا۔ اب اگر اتباع کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی دعوے کی دلیل بھی ساتھ دو گے تو پھر فائدے کیا ہوں گے؟ تو سنو، فائدہ بہت بڑا ہوگا، صرف تمہارا دعویٰ قبول نہیں ہوگا بلکہ یحببکم، اسی احبہ سے اس نے محبت کی، یحبو وہ محبت کرتا ہے، یحبب وہ محبت کرے گا، کم تم سے، کون کرے گا؟ اللہ، اللہ، یحببکم اللہ تو اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی محبوب سے صرف تمہارا محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہوگا بلکہ خود محبوب تم سے محبت کرنے لگے گا، اور تمہارا محبوب حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے اور ہونی چاہیے۔ تو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہیں پسند کرے گا، ویغفر، اور جب اللہ محبت کر لے گا، اور یغفر وہ بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ذنوب جمع ہے ذنب، تو اللہ تمہیں بخش بھی دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے لیے کے معنی سب کچھ تمہاری فیور میں ہوگا، اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے بھی بہت بخشنے والا، انتہا کا رحم فرمانے والا۔ آگے فرمایا قل، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ فرمائیے، اطیعو، تمام لوگوں کو فرما دیجئے کہ اطیعو، اطاعت سے، اطاعت کے معنی بھی کہنا، مان کر چلنا، اطیعو تم سب اطاعت کرو، اللہ، اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرو، مان کر چلو، والرسول اور رسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ فعل مضارع ہے تولا سے، یا تولا اور تاتا ولا، تو عام طور پہ تاتا ولا جو ہو تو اس کو ایک تے گرا دیتے ہیں پہلے والا، آگے تاتا ولونا تم سب منہ موڑ لیتے ہو، تولی سے، تولی کے معنی منہ پھیر لینا، اگنور کرنا، اگر ہے اصل میں تاتا ولونا تم سب منہ پھیر لیتے ہو، لیکن ان کی وجہ سے نون گر گیا، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا، یعنی اطاعت کی حکم تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا لیکن اگر تم لوگوں نے منہ پھیر لیا تو پھر ایک اصول یاد رکھو کہ فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ بے شک اللہ تعالی،
لا یحب الکافرین، کافروں کو نہ ماننے والوں کو، اپنی ذات کا، اپنے رسول کا انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لا یحب الکافرین، اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو، کیونکہ جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا وہ کافر ہے، تو کافروں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جب پیدائش فرمائی تو اشرف المخلوقات کے طور پہ انسان کو پیدا کیا. پھر انسانوں میں سے بھی چند ہستیوں کو اللہ نے خصوصی اپنا نمائندہ بنایا، وہ انبیاء ہوئے، ان میں سے بھی رسول تشریف لائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کچھ حضرات کا، کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں. ان میں سے کچھ کا تذکرہ آئے گا. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو چن لیا. یہ تمام انبیاء پھر انہی کی اولاد سے آئے. ونوحا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو چن لیا، حضرت آدم کی اولاد میں سے جس کی اولاد سے رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا وہ حضرت نوح علیہ السلام. وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو چن لیا اس میں سے. وآل عمران، اور ان میں بھی آپ نے دیکھا کہ آل عمران کو اللہ نے بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلتوں سے بخشا. یہ آل عمران کیا ہے؟ جانیے کہ آل عمران کون ہے. عمران سے کیا خاندان، آل ابراہیم کا خاندان، اور آل عمران سے مراد عمران کا خاندان. عمران جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے، اور حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں ان کے والد کا نام بھی عمران ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے نانا جی کا نام بھی عمران ہے. تو یہاں آل عمران سے مراد کون ہیں؟ حضرت موسیٰ کے والد مکرم ہیں یا حضرت عیسیٰ یا حضرت مریم کے والد مکرم ہیں، یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے والد مکرم. بہرحال حضرت موسیٰ کے والد بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب فضیلتوں کا ذکر آ رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کے والد کی جو آل ہے ان کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، پھر ان کے بھائی حضرت ہارون بھی نبی ہیں. بہرحال واللہ عالم بالصواب. تو وآل عمران، اور آل عمران کو اللہ نے فضیلت بخشی، چن لیا، اصطفیٰ چن لیا، علی العالمین تمام جہانوں پر. ذریتاً، یہ نسل ہیں، اولاد ہیں، بعدها من بعد، ان میں سے ایک دوسرے کی. دیکھ لیں حضرت نوح آدم کی اولاد ہیں، آل ابراہیم حضرت نوح کی اولاد ہیں، آل عمران حضرت ابراہیم کی اولاد ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے. اب اس کے بعد جیسے میں نے بتایا عمران سے حضرت مریم کے والد بھی تھے، تو یہاں حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر آ رہا ہے، حضرت عیسیٰ کی نہیں. حضرت عیسیٰ کی اپنی والدہ حضرت مریم کے حوالے سے ایک ذکر آ رہا ہے کہ ان کی والدہ یعنی حضرت عیسیٰ کی نانی محترمہ نے اپنی بیٹی حضرت مریم کے پیدائش سے پہلے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا. فرمایا اذ، میں نے بتایا تھا کہ جو اذ کا لفظ آتا ہے تو یہ کسی واقعے کی یاد دلاتا ہے. اذ، جب، قالت، کہا، امرأت، عورت، عمران کی عورت، اس سے مراد ہوتا ہے بیوی. جب جناب عمران کی بیوی نے، یعنی حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہو گیا تو ان کی بیوی ہو گئی حضرت مریم کی والدہ. جب کہا عمران کی بیوی نے ربی، اے میرے پروردگار، انی، یقیناً میں، میں نے نظر مانی، لا کا تیرے، اے اللہ میں تیرے لیے نظر میں نے مانی، میں تیرے لیے وقف کر دوں گی، ماں جو فی میں بطنی، میرے پیٹ، بطن پیٹ، بطنی میرے پیٹ میں ہے. تو جب انہیں حمل ٹھہرا تو انہوں نے دیکھا کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ ہے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے نظر مانی کہ یا اللہ اس بچے کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اور یاد رکھیے کہ جناب عمران جو حضرت مریم کے والد تھے یہ بیت المقدس کے امام تھے، تو اس خاندان کا تعلق تھا مذہبی مراکز سے، مساجد سے. تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو ہے یعنی بچہ ہے، اور امید تھی کہ بیٹا ہوگا، تو بیٹے کو میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، اس کی خدمت کے لیے.
محررن یہ آزاد ہوگا یعنی دنیا کے کام کاج سے آزاد، وقف ہوگا بیت المقدس کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دنیا کے کام کاج سے اسے آزاد چھوڑا جائے گا، محررن آزاد رکھا جائے گا۔ فتقبل منی، تو اے اللہ تقبل قبول فرما لے، منی مجھ سے، میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ دنیا کے کام کاج سے آزاد ہوگا، صرف تیرے دین کے لیے، تیری مسجد کے لیے، تیرے گھر کے لیے وقف ہوگا کی خدمت کے لیے۔ فتقبل منی، تو مجھ سے قبول فرما۔ یہ انہوں نے نظر مان لی جب بچہ پیٹ میں تھا۔ انک انت السمیع العلیم، اور عرض کی کہ انک یقیناً آپ، انت تو، آپ ہی یعنی اے اللہ آپ ہی، السمیع سننے والے ہیں، میں جو کہہ عرض کر رہی ہوں وہ سن رہے ہیں، العلیم اور جاننے والے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ فلما، تو جب وضعت جنا، وضع کیا یعنی جنا، بچے کو جنا، وضعت اس عورت نے جنا ہا اس بچی کو یعنی حضرت مریم کو، قالت تو کہنے لگی، ربی میرے پروردگار، انی بے شک میں نے، وضعتو میں نے تو جنا ہے ہا اس بچی کو، انسا لڑکی، یعنی میرے ذہن میں تو لڑکا تھا، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، بیما اس چیز کو جو وضعت اس عورت نے یعنی حضرت مریم کی والدہ نے جنا، اللہ نے انہوں نے جو جنا اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے۔ ولیس الذکر، اور جو مذکر ہے ذکر یعنی جو لڑکا ہوتا، کل انسا وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے لڑکے مرد اس طرح نہیں بن سکتے جو اللہ نے مقام اور جو مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کو دیا۔ فرمایا ولیس الذکر، اور ذکر ایسا نہیں ہو سکتا کل انسا جیسے یہ ہے، یعنی ان سے جو اللہ تعالیٰ کام لیں گے وہ ذکر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ کے اپنے ارادے جو ہیں بس بچے کو نظر کرنا ہے، بس اسی کو پورا کیجیے، باقی اللہ نے کام لینا ہے۔ تو پھر عرض کرنے لگی وَإِنِّي، اور یقیناً میں نے، سمیتو میں نے نام رکھا، سما جو سمی تسمیہ ہوتا ہے، تسمیہ کے معنی نام رکھنا، اسی سے مسمہ آتا ہے، من کے مسمہ کے معنی جس کا نام رکھا گیا، یعنی جس کا آپ لکھتے ہیں کہیں فارم وغیرہ پرانے زمانے کے سرٹیفکیٹ وغیرہ پر کرنے ہو تو لکھا ہوتا ہے من کے مسمہ، اور آگے آپ اپنا نام لکھتے ہیں، یاد رکھیے وہ مسمی نہیں ہوتا، مسمہ ہوتا ہے، اور عورت ہو تو مسمات، تو مسمہ کے معنی جو نام رکھا گیا، یعنی یو آر نیمڈ یا یو آر نیمڈ، آپ کا نام کیا رکھا گیا، تو سمیتو میں نے نام رکھا، ہاں اس لڑکی کا، مریم تو عرض کرنے لگی اے اللہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي، اور یقیناً میں، اعیذ پناہ میں دیتی ہوں، ہاں اس بچی کو، بیکا تیری، اعیذھا بیکا میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا اور اس کی نسل کو، صرف اس بچی کو نہیں، اس کی آنے والی جو نسل ہوگی اس کو بھی، تو نسل کیا ہوئی، صرف ایک بیٹا ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے کوئی نسل نہیں کیونکہ آپ کنوارے ہی گئے۔ تو وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے بچا کر، شیطان سے اس کی حفاظت چاہتی ہوں، اس بچی کی بھی اور اس کی نسل کی، اور تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو تقبلہا، اس کو قبول کر لیا، ربہا اس لڑکی کے رب نے، اس کے پروردگار نے، یا اس عورت کے رب نے، یعنی حضرت عمران یعنی حضرت عمران کی بیوی حضرت مریم کی والدہ کے رب نے، یہ کہیں بھی ہا کی ضمیر حضرت مریم کی طرف بھی جا سکتی ہے اور ان کی والدہ کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ تو فتقبلہا، تو اس کو قبول کر لیا، ربہا اس کے رب نے، بے قبول حسن، بطریق آسن قبول فرمایا، بڑے اچھے طریقے سے قبول فرمایا، قبولیت حسنہ فرمائی۔ وَأَنبَتَہا، اور اس لفظی ترجمہ انبات ینبت انبات، یہ نبات سے ہے، نباتات کہتے ہیں جو چیزیں اگتی ہیں، تو لفظی ترجمہ تو ہے اللہ نے اسے اگایا، کیونکہ انسان کے بارے میں ہے تو اس کا مطلب ان کی پرورش، ان کو وہ پھلی پھولی، وَأَنبَتَہا، اور اللہ نے اس کو پرورش فرمائی، نباتاً حسناً، بہت اچھے طریقے سے بڑا کیا،
انہیں بہت اچھے طریقے سے بڑا کیا. وَكَفَّلَهَا، اور اس کی کفالت کی، اس بچی کی کفالت کی. اس کے کفیل تھے زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں اس بچی نے وہ بچی پلی. اصل میں تو اللہ ہی ہے، لیکن عالم ظاہر میں حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت زکریا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حضرت مریم کے خالو تھے، اور حضرت عمران کے بعد حضرت زکریا، کیونکہ والد صاحب فوت ہو چکے تھے، تو فکر ہوئی کہ حضرت مریم کی پرورش کون کرے گا. تو اس کے لیے باقاعدہ قرآن اندازی ہوئی تھی. بڑے بڑے جو وقت کے اس وقت کے وہاں علماء تھے اور جو بیت المقدس کے متولیان تھے، ان کے درمیان قرآن اندازی ہوئی کہ اس بچی کی پرورش کون. تو جب قرآن اندازی ہوئی اس بچی کی کفالت کے لیے حضرت مریم کی کہ ان کی کفالت کون کرے گا، تو اس حوالے سے نام حضرت زکریا کا آیا. اور یہ قرآن اندازی کس انداز میں ہوئی، اس پر بھی آیت نمبر 44 اسی صورت کی آگے آئے گی، اس میں یہ ذکر ہے. تو فرمایا وَكَفَّلَهَا زکریا، تو اس بچی کی کفالت حضرت زکریا نے کی. پھر ہوا کیا، حضرت زکریا اس بچی کی کفالت کرتے تھے، کمرے میں چھوڑ جاتے تھے، بند کمرہ تھا. تو کلما دخل علیہا، جب بھی اس پر داخل ہوتے، یعنی اس کمرے میں جہاں حضرت مریم تھی، داخل علیہا زکریا، جب بھی حضرت زکریا داخل ہوتے، المحراب، اس محراب میں جہاں حضرت مریم تھی، واجدہ، تو واجدہ کے معنی اس نے پایا. تو کلما داخلہ، جب بھی وہ داخل ہوتا، واجدہ تو وہ پاتا، یعنی دیکھتا، محسوس کرتا، اسے ملتا. اندہا، اس لڑکی کے پاس یعنی حضرت مریم کے پاس، رزقا، کھانے کی چیزیں آلریڈی موجود ہوتی تھی، اور عجیب عجیب پھل ہوتے تھے، ایسے پھل جو اس وقت موسم کے نہیں تھے، بے موسمی پھل، ان کا بھی موسم بھی نہیں آیا ہوتا، لیکن حضرت مریم کے پاس وہ پھل بند کمرے میں موجود ہوتے تھے، یہاں کوئی اور نہیں آ سکتا تھا. قالا، تو فرمایا، یا مریم، حضرت زکریا نے فرمایا، یا مریم، اے مریم، انا، کہاں سے، لاکی، تیرے پاس آتے ہیں، تجھے ملتے ہیں، تیرے پاس ہوتے ہیں، ہاذا، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں. قالت، عرض کرنے لگی، حضرت مریم نے عرض کیا، ہوا وہ، یعنی یہ سارا انعام، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی براہ راست اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. آگے فرمایا ان اللہ یرزق، یقیناً اللہ تعالی رزق دیتا ہے، عطا کرتا رہتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، کسی حساب کے بغیر. اللہ کسی حساب کا پابند نہیں ہے، کسی موسم کا پابند نہیں ہے، کسی وقت کا پابند نہیں ہے، دروازے کھلے ہونے بند ہونے کا پابند نہیں ہے، رستے کھلے ہیں کہ بند ہیں اس کا پابند نہیں ہے. اللہ تو جسے رزق دیتا ہے کھل کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ہنالک، یہاں جا کر، اس موقع پر ایک خاص احساس طاری ہوا. بے موسمی پھل دیکھ کر حضرت زکریا کے ہاں بھی احساس پیدا ہوا، جو کہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، اور کوئی بچہ نہیں تھا. انہیں ایک احساس تھا، ایک اندر سے ایک درد تھا کہ میرا بیٹا ہوتا جو بنو اسرائیل کی اس نعمت کو سنبھالتا، اس وراثت کو سنبھالتا. تو یہ درد تو پرانا موجود تھا، لیکن جب دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل حضرت مریم کو عطا ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ سے عرض کی، دعا کی. زکریا، کس نے؟ زکریا نے دعا کی. کس سے کی؟ ربہو، اپنے رب سے. ہنالکا، تو یہاں جا کر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، تڑپ اٹھا دل، تڑپتے دل کے ساتھ اللہ کے آگے گر گرا کے کہا، قال، عرض کی، ربی، میرے پروردگار، حب، عطا کر. پہلے بھی گزرا تھا گزشتہ سبق میں، حب، واہبہ سے، وہاب، اللہ کا نام اسی سے، بہت عطا کرنے والا. حب، عطا کر، لی، میرے لیے، ان مائی فیور، من لدن کا، فرام یور سائڈ، من لدن کا، اپنی جناب سے، ذریتن، اولاد عطا کر، طیبتن، پاک.
ہے بے موسم، کوئی تک نہیں بنتا، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے، پھر بھی تو پھل دے دیتا ہے، تو مجھے بھی بچے کی صورت میں پھل عطا فرما دے۔ شکل تو کوئی نظر نہیں آتی کیونکہ بیوی بانجھ ہے، میں بھی بہت بوڑھا ہوں، لیکن تو اس چیز کا پابند نہیں ہے، تو من لدن کا اپنی خاص جناب سے ذریتاً طیبہ پاک اولاد دے دے۔ انکا سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے، تو دل کی سے نکلی ہوئی آوازیں سنتا ہے، دل کے اندر بند آوازیں سنتا ہے، میں تو عرض کر رہا، دعا پیش کر رہا، تو سننے والا ہے، یقیناً تو ہی سننے والا ہے۔ یہ دعا کی فنادتہ الملائکہ، تو کہتے ہیں پھر فرشتوں نے ان کو آواز دی، وہوا قائم، جبکہ وہ کھڑے تھے، قائم تھے، کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب محراب میں، تو فرشتوں نے آواز دی، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یبشرو کا تجھے خوشخبری دیتا ہے بیحییٰ یحییٰ کی، یعنی بیٹا تیرے ہوں گے، ان کا نام یحییٰ ہوگا، آپ کو خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کا بیٹا یحییٰ ہوگا، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، ویریفائی کرنے والے ہوں گے، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور یہاں اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ ہے، ان کو اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے، کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ مصدقاً بکلمۃ من اللہ، حضرت یحییٰ جو ہوں گے یہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمے کی، وسیداً اور سردار ہوں گے، وحصوراً اور خواہشات نفسانی سے پرہیز کرنے والے ہوں گے، وَنَبِيًّا اور نبی ہوں گے، من الصالحین اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، یہ ساری خوبیاں ان میں بدرجہ عدم موجود ہوں۔ تو آگے کیا ہوا انشاءاللہ العزیز ہم بعد میں پڑھیں گے، آج کے لیے سبق کو اسی پر مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔